मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरा नाम अनीला है। मेरी पैदाइश के कुछ माह बाद मेरी माँ ने मेरे वालिद से तलाक ले ली थी। फिर अब्बू ने ही मुझे माँ और बाप बनकर पाला था। उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। मेरे वालिद का अच्छा खासा बिजनेस था। घर में किसी चीज की कमी ना थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी जब एक रोज मैं अपनी मुलाजमा के साथ एक बड़े प्लाजा में कुछ खरीदने के लिए गई हुई थी। खरीदारी के बाद जब रकम की अदायगी के लिए काउंटर पर पहुंची तो एक नौजवान को देखा जो बहुत खूबरू था। कोई अमीरजादा लग रहा था। मैंने रकम अदा की और जब तक मैं वहां खड़ी रही वो मुझे बगौर देखता रहा। मैं उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर शॉपिंग सेंटर से निकल आई। मैं और मेरी मुलाजमा ने पास ही एक दही बल्ले वाली शॉप से दही बल्ले खाए और हम घर आ गए। इस बात को एक हफ्ता गुजर चुका था। एक शाम टीवी देख रही थी कि फोन की घंटी बजी। मेरे जाने से पहले ही मेरी मुलाजमा ने फोन उठा लिया। उसी वक्त वो मेरे पास आई और बोली, बीबी साहिबा आपका फोन है। और वो अपना नाम अदनान बता रहे हैं। मैं किसी अदनान को नहीं जानती थी। फिर सोचा कि हो सकता है बाबा के ऑफिस से किसी ने कॉल की हो सकता है बाबा के बारे में कुछ पूछना हो, क्योंकि उन दिनों बाबा शहर से बाहर गए हुए थे। बाबा का मोबाइल ऑफ होता तो अक्सर घर वाले नंबर पर कॉल आ जाती थी। बाबा ने इमरजेंसी के लिए ये नंबर दिया हुआ था। मैंने टीवी बंद किया और फोन सुनने के लिए चली गई। मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से किसी लड़के ने सलाम किया और बोला, मैडम मैं फलां प्लाजे से बात कर रहा हूँ। एक हफ्ता पहले आपने हमारी शॉप से कुछ शॉपिंग की थी। खरीदारी की पेमेंट करते वक्त आपके कुछ पैसे वहीं काउंटर पर रह गए थे। दो 5-5 हजार वाले नोट थे। शायद आप उस दिन जल्दी में थी। बड़ी मुश्किल से आपका नंबर और एड्रेस मिला है। क्या ये पैसे आपके एड्रेस पर पोस्ट कर दूं या आप खुद लेने आएंगी? अगर आप खुद आ जाएं तो मैडम हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। आप ये पैसे अपने पास रख लें, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने कदरे तुर्शी से जवाब दिया और फोन रख दिया। ये आवारा मिजाज लड़के जाने खुद को क्या समझते हैं। इतने दिन बाद उस हीरो को मुझसे राब्ते की खातिर ये बहाना अच्छा सूझा। अब मुझे डर था कि ये कहीं मेरे पीछे ही ना पड़ जाए। खैर उसके बाद उसने दोबारा फोन ना किया। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि इस तरह के लड़के तो पीछे ही पड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा आदमी हमारे घर आया। इत्तफाक से मैं गेट के पास थी। पूछा, बाबा जी किससे मिलना है? कहने लगे, बेटी मैं बहुत गरीब हूँ। जहाँ काम करता था उन्होंने निकाल दिया है। मालिक कहता था कि तुम अब बूढ़े हो गए हो, अब हमारे किसी काम के नहीं हो। बेटी मैं FA पास हूँ, मुलाजमत की तलाश में हूँ। मैंने कहा, बाबा जी ये तो आपके आराम करने के दिन हैं। वो बोला, बेटी बुढ़ापे में आराम किस्मत वालों को मिलता है। हालात से मजबूर हूँ। जब कोई करने वाला ना हो खुद मेहनत करके पेट पालना पड़ता है। बाबा के कपड़े साफ सुथरे थे और हुलिया बता रहा था कि उनका किसी अच्छे घराने से ताल्लुक होगा। ना जाने किन हालात में ये मुलाजमत तलाश करने निकला था। मेरे हसास दिल ने उस बूढ़े का दर्द महसूस करते हुए कहा, ठीक है बाबा जी, मैं अपने वालिद से बात करूंगी। वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए जगह निकाल लेंगे। फिलहाल आप कुछ रकम रख लें, आपको शायद जरूरत हो। मैंने मुलाजमा को आवाज दी और उसे अपना पर्स लाने को कहा। जब मुलाजमा पर्स ले आई तो मैंने 1000 का नोट निकाल कर बाबा जी की तरफ बढ़ाया, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे, बेटी मैं भिखारी नहीं हूँ, मांगने नहीं आया। मैं तो मुलाजमत की तलाश में घूम रहा हूँ। मुलाजमत मिल जाए बस यही आपकी मेहरबानी होगी। मैंने एक बार फिर उन्हें पैसे देने की कोशिश की और कहा कि आप ये रख लें, आपके काम आएंगे और मुलाजमत भी मिल जाएगी। मगर उन्होंने इस बार फिर इनकार कर दिया। अभी ये बात सोच ही रही थी कि हमारा चौकीदार आ गया। मैंने चौकीदार को ताकीद की कि इन बाबा जी से इनका फोन नंबर अगर कोई है तो ले लो, या फिर जो भी राब्ते का जरिया हो मालूम कर लो। जब अब्बू घर आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। फिर सोचा शायद चौकीदार ज्यादा परवाह ना करे। तभी बूढ़े आदमी को कहा, ऐसा करें आप कल शाम को आ जाएं। आज रात में अपने वालिद से बात करूंगी, हो सका तो कल आपको उनसे मिलवा दूंगी। वो दुआएं देता चला गया। शाम को अब्बू आए तो मैंने उस बूढ़े शख्स का जिक्र किया और बताया कि वो भिखारी नहीं था, बस उसे मुलाजमत की जरूरत है।
والد صاحب نے بڑے غور سے میری بات سنی۔ میں نے کہا پلیز بابا آپ انہیں کام پر رکھ لیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ والد صاحب نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھے اور پھر بولے ٹھیک ہے بیٹی، کل شام کو مل لوں گا اور کہیں نہ کہیں دفتر یا فیکٹری میں جگہ نکال لوں گا۔ اگلے روز شام کو مقررہ وقت پر بیل ہوئی۔ والد صاحب گھر پر تھے۔ چوکیدار نے بتایا کل والا بوڑھا شخص آیا ہے۔ والد صاحب نے کہا اس کو اندر لے آؤ۔ سفید لباس میں باریش بزرگ چہرے پر شرافت لیے اندر آیا۔ ابو نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ اچھے خاندان کا ہے۔ دو چار باتیں کر کے کہا بابا جی کیا آپ میرے گھر پر رہنا پسند کریں گے؟ میری بیٹی کی ماں نہیں ہے، وہ آیا کے ساتھ رہتی ہے۔ میں فیکٹری چلا جاتا ہوں، اکثر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ اسے 100 طرح کے گھریلو مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ یہ فون کرتی رہتی ہے۔ نوجوان ملازم کو میں گھر کے اندر نہیں آنے دیتا۔ چوکیدار گیٹ پر اور ڈرائیور بھی گھر سے باہر ہوتے ہیں۔ ایک ملازمہ ہے، وہ بھی شام کے وقت اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ آپ گھر میں رہیں گے تو مجھے فکر نہ ہوگی۔ بزرگ نے ذرا سا توقف کر کے کہا میری بھی ایک بیٹی تھی، اس کی ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ نہ اسے بیٹی کی فکر تھی اور نہ ہی میری۔ بیٹی ہر وقت اپنی ماں کی جدائی کے غم میں رہتی تھی۔ 7 برس کی عمر میں اس کو بجلی کا کرنٹ لگا۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلی تھی اور میں کام پر تھا۔ ہمسائی کے ذمے لگا کر جاتا تھا کہ وہ میری بیٹی کا خیال رکھے گی، مگر وہ خیال نہ رکھ سکی اور میری بیٹی فوت ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ کی بیٹی میری بیٹی جیسی ہے۔ انہوں نے میری جانب اشارہ کیا۔ بزرگ کے دکھی ہونے پر میں بھی آبدیدہ ہو گئی، کیونکہ میں نے بھی ماں کی جدائی کا درد سہا تھا۔ ابو نے میری خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ مجھے بے حد عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے ہی میری پرورش کی تھی۔ میری والدہ سے ان کی محبت کی شادی تھی۔ یونیورسٹی دور میں ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا اور شادی کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، مگر گھر والے نہ مانے۔ بالآخر سارے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اپنے پسند کی لڑکی سے شادی کی، جس میں ان کے والدین بہن بھائی نے شرکت نہ کی۔ میری ماں نے مجھے جنم دیا تو اس کے بعد ابو سے ان کا نہ جانے کس وجہ سے جھگڑا رہنے لگا۔ بالآخر معاملہ طلاق پر ختم ہو گیا۔ ان دنوں میں صرف 9 ماہ کی تھی۔ امی کو مجھ پر بھی ترس نہ آیا اور وہ مجھے والد کے حوالے کر کے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد والد صاحب نے مجھے ماں اور باپ بن کر پالا۔ پھر کام کی مصروفیت کی وجہ سے ایک بے سہارا اور ڈھیر عمر عورت کے سپرد کر دیا، جو پہلے سے ابو کے گھر ملازمہ تھی۔ اس نے مجھے پالا اور وہی اب تک میرے ساتھ رہتی تھی، مگر شام کو وہ بھی اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ ددیال والوں نے نہ ہی مجھے دیکھا اور نہ ملتے تھے۔ کیوں؟ وجہ کا علم نہیں۔ جب 5 سال کی ہو گئی، ابو نے اسکول داخل کرا دیا۔ خود چھوڑنے اور لینے جاتے تھے۔ انہوں نے باپ کی شفقت اور ماں کا پیار دونوں دیا۔ بن ماں کی بچی تھی، لیکن ابو کی متوازن شخصیت کے سبب میں خود بھی نارمل شخصیت کی مالک تھی، لیکن ماں کی کمی ہر قدم پر محسوس کرتی تھی۔ میں گھریلو قسم کی لڑکی تھی۔ اسکول سے گھر، پھر گھر سے کالج، کہیں اور ابو کے بغیر آتی جاتی نہ تھی۔ بس کبھی کبھار ملازمہ کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی جاتی تھی۔ میری ساری داستان سننے کے بعد ان بابا جی نے ہمارے گھر ملازمت کے لیے حامی بھر لی۔ والد صاحب بھی خوش تھے کہ اب وہ میری وجہ سے پریشان نہیں رہیں گے۔ ان بابا جی کا نام عظیم تھا۔ بعض بزرگ اتنے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں کہ ہر عمر کے بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ میرا بھی عظیم بابا کے ساتھ دل لگ گیا تھا۔ وہ گھر کے کاموں میں مدد کرتے اور فارغ وقت میں میرے ساتھ بہت ساری باتیں کرتے، ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگتی۔ وہ نیکی اور بھلائی کے بارے میں بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ باقی وقت ہمارے بنگلے کی دیکھ بھال میں صرف کر دیتے تھے۔ ان کے آنے سے یوں لگتا تھا جیسے ہمارے گھر کے مردہ ماحول میں کوئی توانا اور نیک روح آ گئی ہو۔ ماں کے غیر موجود ہونے کے احساس سے جو گھر خالی خالی لگتا تھا، وہ بھرا بھرا محسوس ہوتا تھا۔ ابو کے اس فیصلے پر میں بہت خوش تھی کہ انہوں نے ان کو فیکٹری میں ملازم رکھنے کی بجائے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ بابا کی حیثیت ہمارے ہاں گھر کے ایک فرد کی سی ہو گئی۔ ان کے ذمے کوئی کام نہیں تھا۔ انہوں نے خود کافی کام سنبھال لیے تھے۔ خاص طور پر وہ ہمارے گھر کی نگرانی کے فرائض انجام دینے لگے۔ میں جلد بابا سے مانوس ہو گئی۔ مجھے تو وہ پہلے دن سے ہی اچھے لگے تھے۔ دل چاہتا کہ ان کو اپنے پاس بٹھا کر بس ان کی باتیں سنتی رہوں۔ ان کو اکثر یہی فکر رہتی کہ میں نے کچھ کھایا کہ نہیں۔
وہ ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھتے تھے۔ بابا کھانا پکانا بھی جانتے تھے۔ میں منع کرتی تو کہتے بیٹی کچن کو نوکروں پر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اپنا کھانا خود اپنے ہاتھ سے پکانا چاہیے۔ وہ اپنا کھانا خود بنانا پسند کرتے تھے، کچن کو صاف ستھرا رکھتے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی کھانا پکانے میں دلچسپی لینے لگی۔ وہ بریانی بہت اچھی بنا لیتے تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ مجھے تو کوکنگ کا شوق ہی نہیں تھا، مگر وہ کہتے بیٹی کھانا پکانا لازمی سیکھو، اب تمہاری بھی شادی ہونی ہے۔ اگر تمہارے شوہر کو نوکروں کا کھانا پسند نہ آئے اور وہ تمہیں کہہ دے کہ تم خود میرے لیے کھانا بناؤ تو پھر کیا کرو گی؟ بیٹی ویسے بھی شوہر کو اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں، میں نے کبھی بھی برا نہیں منایا تھا۔ سچ کہوں تو مجھے آج تک کسی نے اس طرح سے نہیں سمجھایا تھا جیسے وہ سمجھاتے تھے۔ میری زندگی بہت خوشگوار ہو گئی تھی۔ اب میں جہاں بھی جاتی بابا عظیم کو ساتھ لے جاتی شاپنگ کے لیے، یا پھر کبھی کسی کلاس فیلو کے گھر۔ میں جب تک وہاں رہتی وہ گاڑی میں بیٹھے رہتے۔ والد صاحب کو پسند نہ تھا کہ میں نوجوان ملازموں کے ساتھ کہیں جاؤں، تبھی گھومنے پھرنے کی بجائے گھر میں رہا کرتی تھی۔ بابا ساتھ ہوتے تو گھومنے پھرنے کی اجازت مل جاتی۔ اب سہیلیوں کے ساتھ تفریح کے لیے کسی پارک یا ریسٹورنٹ میں بھی جا سکتی تھی۔ بابا کے ہمراہ جانے سے مجھے کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی، بلکہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی، تحفظ کا بھرپور احساس ملتا تھا۔ ایک روز میں اچانک ڈرائنگ روم میں گئی، بابا اور والد صاحب کی باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ بابا عظیم ایک ماہ کی چھٹی کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے۔ 2 ماہ میں انہوں نے ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ والد صاحب نے انہیں تنخواہ دی اور ان کی چھٹی منظور کر لی۔ ان کے جانے سے میں بہت اداس ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے جانا ہی تھا۔ اپنے گھر کی یاد ان کو ستا رہی تھی۔ وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ میں کافی دن اداس رہی، جیسے میری کوئی خاص چیز کھو گئی ہو۔ یہ 1 ماہ کا وقت بہت مشکل سے گزارا تھا۔ عظیم بابا کو گئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب وہ آ جائیں گے۔ ان کا انتظار تھا، مگر وہ نہیں آئے۔ پھر ایک روز والد صاحب نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، لیکن وہ اکیلے نہیں آئے، اپنے بیٹے کے ہمراہ آئے۔ اس دن تو ان کا حلیہ ہی کچھ اور تھا۔ ایک بڑی سی گاڑی میں آئے تھے۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب یہ معلوم ہوا کہ عظیم بابا کوئی معمولی آدمی نہ تھے، وہ اس شہر کے رئیس آدمی تھے، اور جس مال پلازا میں جا کر میں نے شاپنگ کی تھی وہ اس کے مالک تھے۔ اس مرتبہ وہ اپنی قیمتی گاڑی پر آئے اور ابو سے میرا ہاتھ مانگا۔ بیٹا بھی ساتھ تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے شاپنگ مال میں مجھے بغور دیکھا تھا اور پھر پیسوں کے بہانے فون کیا تھا۔ اب آتی ہوں اصل قصے کی طرف۔ عظیم بابا کا اصل نام عظیم تھا اور بیٹے کا نام عدنان تھا۔ عدنان نے مال پر شاپنگ کرتے ہوئے مجھے پہلی نظر دیکھا تو پسند کر لیا۔ وہ اپنے والد کو کہا کرتا تھا کہ میں لڑکی کو دیکھے بغیر شادی نہیں کروں گا۔ اسی پر معاملہ اٹکا ہوا تھا۔ جب میرے بارے میں باپ کو بتایا تو عظیم بابا نے کہا کہ میں بھی جب تک لڑکی کا خاندان، اس کا چال چلن نہ پرکھ لوں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ میں نے خود جوانی میں یہی غلطی کی تھی کہ ایک نظر لڑکی کو دیکھا، دل کو بھائی اور بغیر سوچے سمجھے شادی کر لی تھی۔ اس نے نبھا نہ کیا اور جب تم سال بھر کے تھے وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، خلا لے لی۔ میں نے بھی اس شرط پر اس کا خلا قبول کیا کہ بیٹا نہ دوں گا۔ اسے شاید بیٹے کی چاہ بھی نہ تھی۔ وہ سمجھتی کہ میں اتنا چھوٹا بچہ سنبھال نہ سکوں گا تو خود واپس کر دوں گا، مگر میں نے پھر بھی بیٹا ماں کے حوالے نہ کیا۔ کن وقتوں سے پال پوس کر جوان کیا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کے معاملے کو اس کے جذباتی پن اور تجربے کی بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گا۔ باپ کا موقف سن کر ان کی شرط کو عدنان نے مان لیا۔ ماں نہ تھی کہ لڑکی کو دیکھنے پرکھنے کے لیے ہمارے گھر بار بار آتی۔ بس بابا نے ملازم کا روپ دھارا اور اللہ نے جوڑی ملانی تھی تو ان کا راستہ آسان کیا۔ یوں ہمارے گھر رہ کر انہوں نے میری عادات و اطوار کا مطالعہ کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں ایک امیر آدمی کی اکلوتی لڑکی ہوں، آزاد خیال، خود سر ہو سکتی ہوں، ماں کے بغیر گھرداری کی تربیت بھی نہ ملی ہوگی۔ عظیم بابا کے خیال میں عموماً ایسے گھر کی لڑکیاں اچھی بہو ثابت نہیں ہوتی۔ وہ بیٹی کی شادی کو کامیاب اور گھر کو آرام و سکون کا گہوارہ دیکھنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ ادھر ابو کا بھی اس معاملے میں کچھ ایسا ہی حال تھا کہ محبت کی شادی کر کے پچھتانا پڑا تھا۔
جبکہ عظیم بابا کو گمان تھا کہ عدنان اور مجھ میں کہیں فون پر محبت والا ڈرامہ نہ چل پڑا ہو۔ ادھر ابو کو میری ذمہ داری سنبھالنی پڑی تو معلوم ہوا کہ بن ماں کے بیٹی کی پرورش کتنی کٹھن ہوتی ہے۔ دوسری شادی بھی میری خاطر نہ کی تھی، اگر آیا نہ ہوتی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ جب عظیم بابا نے تمام احوال بتا کر ابو سے معذرت طلب کی اور مدعا بیان کیا تو والد صاحب نے چند دن سوچنے کا وقت مانگا۔ کچھ دن بعد میری رضامندی سے ان کے بیٹے سے ملے اور پھر ہاں کہہ دی۔ یوں میری شادی عظیم بابا کے بیٹے عدنان سے ہو گئی۔ عدنان کی دلی مراد پوری ہو گئی اور عظیم بابا کو ایسی بہو مل گئی کہ جو ان کے تصور میں بسی تھی۔ میں کبھی خسارے میں نہ رہی۔ عدنان ان کے اکلوتے بیٹے تھے اور میں ابو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ والد اور میرے سسر ایک دوسرے سے ناتا جوڑ کر بہت خوش تھے اور میں عدنان کو پا کر خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ وہ اتنے اچھے ہیں کہ شاید ہی کوئی ان جیسا ہو۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے زندگی کی ساری خوشیاں پا لی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔